शाम को नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा। मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो भी आप क्लिपिंग्स भी देख रहे थे, साबिक़ सदर और साबिक़ आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ साहब आज दुबई में इंतकाल कर गए एक तवील अलालत के बाद। तो बहरहाल बड़े नशीब फराज देखे इस मुल्क ने उनके दौरे हुकूमत के दौरान। कहा यह जाता रहा और ये हुआ भी कि वो एक फ़ौजी डिक्टेटर थे, लेकिन उसके बावजूद जो मीडिया की कम अज़ कम आज़ादी का सहरा है वो उनके सर ज़रूर जाता है। जो बातें हैं वो हमें माननी चाहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज एक और पॉलिटिकल दिन और उसके साथ साथ आज 5 फरवरी जो 5 फरवरी जो कश्मीर के साथ यकजहती के तौर पर पाकिस्तान मनाता है। और इसी तरह से आज भी इसी तकरीबात का आगाज़ तकरीबात भी हुई और उसके साथ साथ ये तमाम सिलसिला जारी रहा। कश्मीर के हवाले से भी और 5 फरवरी के हवाले से हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे अपने नाजरीन को, लेकिन पहले तरह मैं गेस्ट करा देती हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑन पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल सेफ्टी, उसके साथ साथ सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। थैंक यू वेरी मच कुंडी साहब आपके टाइम का। अली मोहम्मद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, वीडियो लिंक पे हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच अमीर अब्बास साहब आपके भी टाइम का। फैसल करीम कुंडी साहब से इस पे ज़रा उनका इज़हार ख्याल वो करें कि यौम कश्मीर को हम मनाते भी हैं, ऑब्जर्व पाकिस्तान करता है कश्मीर के साथ एक यकजहती के लिए कश्मीरियों के साथ। इस वक्त कितनी हमें ज़रूरत है और अभी ये गवर्नमेंट कश्मीर इशू पर को सीरियस आगे लेकर कितना बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि भारत के साथ ताल्लुकात की बात की थी, लेकिन बात ये होती है नॉट ओवर द कॉस्ट ऑफ कश्मीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आज 5 फरवरी है और कश्मीरियों के साथ जो है वो यकजहती पूरे पाकिस्तान में बल्कि बाहर मुल्क में मनाई जाती है। जहाँ तक कश्मीर कॉस्ट की बात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा ये मोटो रहा है और हमारा हमेशा ये है कि कश्मीर कॉस्ट पे कोई सौदेबाजी नहीं है। हमेशा जब भी इंडिया के साथ बातचीत के हवाले से बात आती है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए इंडिया के साथ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे फर्स्ट एजेंडा जो है वो कश्मीरी होता है। और इसी पे चीज़ जो है बात जो है वो शुरू भी यहीं पे होती है और ख़त्म भी यहीं हो जाती है, क्योंकि फिर आगे बात बढ़ती नहीं है। और कश्मीर एक ऐसा इशू है जिस पे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो लिहाजा इस हुकूमत का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है कि इंडिया के साथ अगर बातचीत होगी तो एजेंडे पे सबसे पहले कश्मीर, उसके बाद जो है उसके अलावा जो है बातचीत नहीं हो सकती। ठीक है अली मोहम्मद साहब, इस पे ज़रा मैं आपके भी कमेंट चाहूँगी, क्योंकि 2019 में जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ तो उस वक्त आपकी गवर्नमेंट थी और आपकी गवर्नमेंट के हवाले से कहा भी गया कि आपने उस तरह से इक़दामात नहीं हुए। बट एनीवेज इस पर अगर आप कुछ कमेंट करें, कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन और उसके अलावा जो डेमोग्राफी चेंज करने के हवाले से जो मोदी के हालिया या प्रीवियस इक़दामात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीर इज़ पाकिस्तान जगलर्स बहन, और ये बात क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। चाहे जितने साल भी गुजर जाएं, मैं और हमारे बाद की जनरेशन सबके जहन में ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। जितना भी कोई अपने आप को काबिल समझे और नए नए फ़लसफ़े लेके आए, उसको ये बात याद रखनी चाहिए, जिस शख्स की पीछे तस्वीर लगी है, जिसको हम क़ायद-ए-आज़म कहते हैं और जिसको हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर मानते हैं, जो हमें एक मुल्क बना के दे गया, उसने ये बात की थी कि कश्मीर हमारी शहरग है और मत बोलें कि 75 साल से हमारी शहरग हमारे दुश्मन के पैरों तले दबी हुई है। अब उसके लिए क्या करना है? सबसे पहली बात कश्मीरियों को कहना चाहता हूँ, खासकर मकबूजा कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी भाई बहनों को, पाकिस्तान में हम चाहे इधर सियासत में जो भी करें, हमारे जितने भी इख्तिलाफात हों, वो होता है सियासत में, पीपल पार्टी, नून है, तहरीक इंसाफ, जमीयत है, जमात इस्लाम, सारा, लेकिन आपके कॉज पे हम एक हैं। आपके कॉज पे हम एज अ पाकिस्तानी सोचते हैं और हमारा एक इस पे स्टैंड है। और क्या स्टैंड है? वो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का स्टैंड है। कोई इसको बदलने का सोच भी नहीं सकता। आपके साथ हम जो है खड़े हैं। और जिस तरह माजी में हमारे मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात की भी थी कि हम कश्मीर के लिए, अपने न्यूक्लियर एसेट्स के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए 1000 साल जंग के लिए तैयार हैं, तो ये एक बढ़त नहीं है। हम इस पे सारे पाकिस्तानी बिलीव करते हैं कि जो भी कुर्बानी आए, हम एक सियासी पुरअमन जदोजहद कर रहे हैं कश्मीर के लिए, आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जो भी फिर आगे आएगा हम आपके साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह इस यकीन के साथ कि एक दिन आएगा
کہ سری نگر کے گورنر ہاؤس پہ اسلام کا سب زلالی پرچم لہرائے گا انشاءاللہ. کشمیر بنے گا پاکستان. اور آخری بات، جو حریت کے رہنما اور بابائے حریت علی گیلانی صاحب فرمایا کرتے تھے جیل کی صحبتوں کے اندر سے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، ہم اپنے بابائے حریت علی گیلانی صاحب کے اس نعرے کے ساتھ پوری مسلمانان بر صغیر، پاکستان، بنگلہ دیش، جتنے بھی مسلمان ہیں، کشمیر کاز پہ مسلمان کی ایک ہی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. امیر عباس صاحب would you like to comment on this one liner please؟ دیکھیں، جو جذبات علی محمد خان صاحب کے ہیں، جو جذبات کنڈی صاحب نے جن کا اظہار کیا، کم و بیش وہی جذبات ہر پاکستانی کی ہیں. لیکن جذبات کی حد تک تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. سال میں کم از کم کو 20 سے 22 دن ایسے ہوتے ہیں جو ہم کشمیر یا کشمیریوں کے نام کرتے ہیں، جس میں سے ایک جیسے یہ 5 فروری کا دن ہے، مظفر وانی کی شہادت کا دن ہے، اب سید علی گیلانی کا دن آ گیا ہے، یوم شہدائے کشمیر ہے وہ دن ہے، انیکسیشن کا دن ہے. تقریباً کو 20 سے 22 دن ہے. ہر دن پہ ہم اسی طرح کی جذباتی گفتگو کرتے ہیں. آپ جیسے معزز اینکر سوال کرتے ہیں، میرے جیسے کم علم لوگ اس کا جواب دیتے ہیں، سیاستدان اپنی جذباتی گفتگو کرتے ہیں. لیکن حقیقت پسندی یہ ہے کہ کشمیر ہمارے لیے صرف زبان کی حد تک ہے، یا کشمیر ہمارے لیے صرف ان چند ایام کی حد تک ہے. کشمیر ہمارے دلوں میں نہیں ہے. کشمیر ہماری رگو پے میں یا ہمارے لہو میں اب نہیں دوڑتا. میں نے جب کشمیر کے بارے میں سب سے پہلی بار سنا، وہ کسی ٹی وی پروگرام سے نہیں سنا تھا نادیہ صاحبہ. یہ اس زمانے کی بات ہے جب پاکستان میں صرف ایک سرکاری چینل ہوا کرتا تھا. کشمیر اگر میری نسل کی گھٹی میں کسی نے ڈالا تھا نا، اگر مجھے مقبول بھٹ شہید سب سے پہلے میں نے جب یہ سنا تھا، وہ اس وقت سنا تھا جب میں نے اپنے اسکول کے زمانے میں مقبول بھٹ شہید کا کردار ادا کیا تھا. جب میں نے کشمیر میں، یہ آج الجزیرہ یا بی بی سی یا انڈیپینڈنٹ پیلٹ فائرنگ کی تصاویریں لے کے آتے ہیں نا، اس زمانے میں یہ تصاویر نہیں آیا کرتی تھی. میں نے جب کشمیر میں ہوتے ہوئے مظالم کے بارے میں سب سے پہلے سنا تھا تو وہ زمانے کی بات ہے جب میں نے کشمیر کے اوپر ہونے والے ڈراماز اور پلیز کے اندر ایک ینگ سٹوڈنٹ کے طور پہ کنٹریبیوٹ کیا تھا. آج نہ آپ کے تعلیمی اداروں میں، آج میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں دونوں معزز مہمان موجود ہیں، میرا سر اور آپ کا جوتا ہوگا. آپ پاکستان کے ٹاپ 20 جو پرائیویٹ سکولز کالجز ہیں، آپ ان کا سیمپل لیں، ان میں سے 100 سٹوڈنٹ سے سوال کریں کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے. یہ سب کو پتا ہے کہ کشمیر اس نے لے لیا، شہر آ گیا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، چڑھا ہوا ہے، فلانا ڈھمکانا. مسئلہ ہے کیا ایکچولی؟ وہ ڈسپیوٹ کیا ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے؟ 100 میں سے ایک بچہ بھی آپ کو یہ نہیں بتا سکے گا آج نادیہ صاحبہ کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے. ویری انفارچونیٹ. ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. میں آگے بڑھتی ہوں اور ذرا پولیٹیکل گفتگو کرتے ہیں. مریم صاحبہ کی واپسی ہو چکی ہے اور پورے جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ وہ شہر وزٹ کر رہی ہیں پارٹی کو ری آرگنائز کرنے کے لیے. لیکن آج انہوں نے ایک بڑی بات کی ہے اور وہ موضوع بحث بھی ہے. کیا کہہ رہی تھی مریم صاحبہ، ذرا سن لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. باجوہ صاحب جب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ میں مانتا ہوں کہ عمران خان جیسا بلنڈر ہم سے ہوا ہے. یہ پاکستان کے 75 سالوں میں تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر تھا، اور یہ وہ بلنڈر تھا جس نے ملک کے ایک کونے کی دوسرے کونے سے لے کر دوسرے کونے تک تباہی مچا دی. اب اعتراف کافی نہیں، صرف بلنڈر کرنے کا اعتراف کافی نہیں، اب وہ جو داغ ملک اور قوم کے ماتھے پہ لگایا اس کو دھونا پڑے گا. اچھا، تو مریم صاحبہ کا جو یہ کہنا تھا تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ان کی خواہش ہے یا یہ ان کا مطالبہ ہے، اور اگر ان کا یہ مطالبہ ہے تو یہ وہ مطالبہ کس سے کر رہی ہیں، یعنی شاعر یہاں پر کس سے مخاطب ہے. آگے بڑھتے ہیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک دفعہ پھر جو پی ٹی آئی نے جیل بھرو تحریک کی بات کی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے پھر اپنی وہی ایک جس کو کہتے ہیں کہ پرانے انداز میں وہی تڑیاں لگانے کی کوشش کی ہے. ذرا سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے. بیٹا تم جیل بھرو تحریک شروع کرو، تمہارا علاج میں کروں گا. 25 مئی کو تم نے اسلام آباد لاک کرنے کے لیے آنا تھا. تم نے اسلام آباد لاک کرنے کے لیے آنا تھا، پھر تمہارے ساتھ جو ہوا وہ تمہیں یاد ہونا چاہیے.
یہ پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ 25 مئی کو ہم نے آپ کو جس طرح سے دھنا تھا، جس طرح سے ہم نے آپ پہ شیلنگ کی تھی، جس طرح سے ہم نے آپ پہ لاٹھی چارج کیا تھا، اور پھر ہم نے فخریہ بتایا تھا کہ وہ ایکسپائرڈ تھیں، تو وہ اب دوبارہ بتا رہے ہیں کہ آپ آئیں، اب ہم دوبارہ سے آپ کے ساتھ یہ کریں گے۔ یہاں پہ قانون جو ہے وہ کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ فواد چودھری صاحب جیل سے رہائی کے بعد اور پہلی دفعہ جب جیلوں گئے، ان کا استقبال بھی ہوا، وہاں پر انہوں نے خطاب کیا اور اسی حوالے سے انہوں نے بھی کچھ بات کی ہے، وہ بھی سن لیتے ہیں۔ ہم کس منہ سے اظہار یکجہتی منا رہے ہیں؟ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، کیا کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے اس سے زیادہ ہو رہا ہے؟ یہ چوں کا مربع اکٹھا کر کے پاکستان کے اوپر رشوت کے ذریعے، زور کے ذریعے، لاٹھی کے ذریعے زبردستی کی سرکار ہم پہ مسلط کی گئی ہے۔ جیسے کشمیریوں کے اوپر ہندوستان زبردستی حکومت کر رہا ہے، ویسے شہباز شریف پاکستان کے اوپر زبردستی حکومت کر رہا ہے۔ کرو اس وقت سے جب پاکستان کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں کے اوپر ہوں گے اور تمہیں جہاز بھاگنے کے لیے نہیں ملے گا۔ یہاں پہ میں مختصر سا بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں تو جو ہمارے مہمان ہیں ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے، اور جو آج کے 3 سوالات جن کے جوابات ہمیں جاننے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کے وہ کوئی کوسچنز جو ہے وہ سامنے رکھ دیتی ہوں، پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سوال نمبر 1، تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کی تیاریاں شروع، کیا یہ تحریک حکومت پر انتخابات کے لیے دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ سوال نمبر 2، مریم نواز کے مطابق جنرل باجوہ کا اعتراف خان کو لانا بلنڈر تھا، اب اعتراف ہی کافی نہیں، سیاست سے بھی باہر پھینکنا پڑے گا، نون لیگ کی خواہش یا اداروں سے مطالبہ؟ سوال نمبر 3، فوج اور عدلیہ کو بدنام کرنے پر 5 سال کی سزا کے بل کا ڈرافٹ تیار، آئین پاکستان میں اداروں پر تنقید قابل جرم کی شق پہلے سے موجود، تو پھر اس بل کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ علی محمد صاحب، آپ کی طرف ذرا آتی ہوں، اور آپ اپوزیشن ہیں تو اس بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کے بظاہر ایسا لگتا ہے یا لوگوں کا خیال ہے کہ جی خان صاحب کے پاس جو ہیں وہ کارڈز ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی آپشنز کم محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیا یہ آپ کا آخری آپشن ہے کہ اب آپ نے جیل بھرو تحریک، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے اسمبلیز توڑ کے دیکھ لیا، سڑکوں پر آ کے دیکھ لیا، احتجاج کر کے دیکھ لیا، جلد سے جلوس کر کے دیکھ لیا، لیکن جو آپ کے مطالبے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے، یہ آخری جو اب آپ کی تحریک کی تیاریاں ہیں، یہ ایسے دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوگی آپ کی نظر میں، جس سے حکومت کہے جی آ جائیں، ہم جاتے ہیں، آپ آ جائیں، انتخابات کرا لیں؟ دیکھیں، سیاست دان روز جو ہے اس کے روز کی اس کی جدوجہد ہوتی ہے، اور اس سے ظاہر پریشر پڑے گا اگر اس کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں، حکومت پہ پریشر پڑے گا، اس امپورٹڈ حکومت پہ۔ ابھی آپ نے مجھے بیان سنا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا، بالکل ان کو سلطان رائی کی جگہ بالکل چانس دینا چاہیے، وہ بالکل ایک اچھے کریکٹر ایکٹر بن سکتے ہیں، ویلن کا رول بھی وہ اچھا نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ پھر وہ جو ہے وہ اس طرح سے اس کی جو لوازمات ہیں وہ ان میں شاید پوری نہیں کر سکتے، لیکن اچھا ہے وہ ایک فلم کا رول ادا کر سکتے ہیں۔ ایک نیوکلیئر ملک کے وزیر داخلہ کی یہ گفتگو نہیں ہوتی جس طرح انہوں نے ایک ملک کے سابق وزیر اعظم کو ایڈریس کیا ہے، تو یہ فیصل آباد میں جب آپ ادھر تھڑے پہ بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن کیا کریں، وقت نے جو ہے وہ سیاسی بونوں کو بڑی کرسیوں پہ بٹھا دیا ہے، تو ان کا قصور نہیں ہے، جو لائے ہیں شاید ان کا قصور ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے آپشنز کا، دیکھیں سیاست از ناٹ اے 2020 میچ، اٹس اے ٹیسٹ میچ، یہ ریت کا سفر ہے۔ اس ملک نے اگر آگے جانا ہے، جو اس نے جانا ہے، اس نے رہنا ہے تا قیامت رہنا ہے، تو اس نے چلنا کس نظام سے ہے؟ جمہوریت سے چلنا ہے۔ ماضی میں ہم نے ڈکٹیٹرشپ سے بھی چلایا، آج مشرف صاحب فوت ہوئے ہیں، اس پہ آپ شاید بعد میں بھی بات کریں گے، اللہ ان کی مغفرت فرمائیں، تو ان سے پہلے زیاد صاحب یا ایوب خان صاحب کے زمانے میں ڈکٹیٹرشپ بھی رہی، لیکن اگر ہم نے جمہوریت سے چلانا ہے تو پھر تو الیکشن کرانا پڑے گا، 4 مہینے بعد نہیں، 6 مہینے بعد نہیں، سال بعد کرانا پڑے گا، کبھی تو کرانا پڑے گا۔ جب بھی کرائیں گے بکسا رکھیں گے، ووٹ عمران خان کا نکلے گا، ووٹ عمران خان کا نکلے گا۔ تو یہ کہنا کہ آپشن ہمارے پاس آخری آپشن عوام ہے، اللہ کے بعد، یہ تو نہیں کہتے کہ ہم کرائیں گے نہیں، وہ کہتے ہیں اپنے وقت پہ کرائیں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جب بھی کرائیں گے، جب بھی کرائیں گے۔ ویسے ایک چیز ہے، آئین کے مطابق یہ جو الیکشن ہے، یہ ابھی ان کو آئین کے مطابق کرانا پڑے گا، اگر ادروائز یہ آئین کو توڑیں گے، آئین کے مطابق تو ان کو 12 اپریل تک کے پی میں اور پنجاب میں کرانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پریشر، یہ جو جیل بھرو تحریک ہے کنڈی صاحب، یہ پریشر بلڈ کرے گی آپ پر کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ الیکشن سے یا انتخابات سے بھاگ جائیں گے۔ ویسے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم پنجاب میں اور کے پی میں اپنی تاریخوں پہ ہونے چاہیے، لیکن ان کے تو مطالبہ ہے کہ وفاق میں بھی جلدی کرا دیں۔
یہ پریشر بلڈ ہوگا آپ پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ جو آئین کے مطابق ہے 90 ڈیز کے اندر اسمبلی ٹوٹی ہے, 90 ڈیز کے اندر الیکشن 12 اپریل بنتا ہے. میں ایگری نہیں کرتا ہوں, اور ہم میں اتنا کریج ہے کہ ہم تنقید کر سکتے ہیں. میرے بھائی علی محمد خان صاحب تو اپنی جماعتوں میں تنقید بھی نہیں کر سکتے اوپنلی. علی محمد خان صاحب تو خیر کبھی کبھی کر لیتے تھے, مطلب ہے کہ میں مثال دوں ان کی پارٹی کی. جو گورنر صاحب نے لیٹر لکھا ہے میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں, خیبر پختونخوا کے گورنر نے, جس میں اس نے کہا کہ وہ مشاورت کریں گے سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ یا ان کے ساتھ. حالات دیکھتے ہوئے گورنر کا کام ہے, آپ آئینی عہدے پہ ہیں, آپ نے الیکشن کمیشن کو جواب دینا ہے کہ میں اس تاریخ کو الیکشن کے لیے تیار ہوں, یہ ڈیٹس ہیں. اس کے بعد الیکشن کمیشن جانے, سیکیورٹی ایجنسیز جانے, جو بھی ہیں وہ ان کا کام ہے, گورنر کا کام نہیں ہوتا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ان ٹائم ہو, 90 ڈیز کے اندر ہو, پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں. جہاں تک ضمنی الیکشنز ہیں, کل سے نامینیشن پیپر جمع ہو رہے ہیں. آج ہماری پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگ تھی, ہمیں تقریباً 33 سیٹوں پہ اپنے کینڈیڈیٹس فائنل کر دیے ہیں, اور وہ کل سے نامینیشن پیپر جمع کرا رہے ہیں. ہم ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں, پی ڈی ایم نہیں لے رہی ہے, لیکن ہم الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. پی ڈی ایم نہیں لے رہی, کیونکہ یہ فیصلہ حتمی ہے. پی ڈی ایم کو ہم ابھی منا رہے ہیں, لیکن دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم پی ڈی ایم حصہ نہیں لے گی, اور ہم نے کہا تھا کہ ہم پی ڈی ایم کنونس کر لیتے نا پیپلز پارٹی 2008 میں بھی آپ نے کنونس کیا تھا. ہم لگے ہوئے ہیں, کیونکہ دیکھیں محترمہ شہید نے ایک بیان دیا تھا کہ 85 کے الیکشن کا بائیکاٹ, غیر جماعتی الیکشن کا بائیکاٹ میری سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی. تو ہم جو بھی ہو, جس ایٹماسفیئر میں بھی الیکشن ہو, ہم نے کبھی بائیکاٹ نہیں کیا. لہٰذا ہم نے آج اپنے کینڈیڈیٹس بھی تقریباً فائنل کر لیے ہیں. ہم کوشش میں, ابھی 2-3 دن ہیں, نامینیشن پیپر 8 تاریخ تک ہیں, تو ہم کوشش میں کہ ہماری اتحادی جماعتیں جو باقی ہیں, پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں, وہ اس پہ ایگری ہو جائیں اور الیکشن لڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. جہاں تک میرے بھائی نے بات کی, اچھی بات ہے تنقید کرنا جو انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب پہ کی. تو اگر اس وقت کے جو آپ کے کولیگ تھے وزیر داخلہ جب تھے, جو منسٹر آف اسٹیٹ وزیر داخلہ کے, ان کی بھی ڈائلاگز اسی طرح تھے, اللہ تعالیٰ کے نام کے نیچے کھڑا ہوں, پارلیمنٹ میں کھڑا ہوں, جان اللہ کو دینی ہے, میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے, میں نے یہ کیا. وہ ویڈیو آج کدھر ہے؟ نہیں وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, مگر یہ والے بیان تو نہیں تھے کہ تمہارے ساتھ میں یہ کروں گا, تلیاں تو نہیں لگاتے تھے. دیکھیں پولیٹیکل سٹیجز پہ ایسی قسم کی تقریر. اب میں عمران خان صاحب ان کے لیڈر ہیں, ہر پولیٹیکل لیڈر ہر کسی کے لیے اپنے لیڈر طرح, ان کی آپ نے کبھی تقریریں سنی ہیں پولیٹیکل لیڈرز کے متعلق کیا کہتے ہیں, کس طریقے سے زبان استعمال کرتے ہیں, کیا کچھ نہیں کہتے؟ آپ نے شیخ رشید کی باتیں سنی ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس لیول پہ نیچے آ جائیں, اور ٹی وی پروگرام میں وہ ذکر, آپ کا آدھے ٹی وی پروگرام جو آپ کو سینسر ہو جائے گا اگر ہم اس قسم کے ذکر شروع کر دیں گے. لیکن یہ چیزیں جو نہیں, اس پہ پھر اگر آپ دیکھیں, پہلے تو میں اپنے دیکھیں میں پہلے اپنے گریبان میں جاؤں کہ میرے لیڈر کیا کرتے ہیں, پھر میں دوسروں پہ تنقید کروں. اب عمران خان صاحب پارٹی کے ایک لیڈر ہیڈ ہیں, وہ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں, پھر ہم اگر اس قسم کی باتیں شروع ہیں پھر وہ بولتے ہیں. چلیں اس پہ میں بات کرتی ہوں ذرا. امیر عباس صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جو اب جو پی ٹی آئی کی یہ موو ہے, جیل بھرو تحریک, یہ کامیاب ہو پائے گی؟ مناسب ڈیسیجن ہے؟ دیکھیں اگر تو حکومت نے یہ طے کر رکھا ہے کہ انہوں نے انتخابات نہیں کروانے, جس کے بظاہراً آپٹکس نظر آ رہے ہیں, ایک تو محسن نقوی صاحب جیسے ایک انتہائی کانٹروورشل شخص کو انٹرم چیف منسٹر لگانا, یعنی انٹرم چیف منسٹر کا جو لیٹر اینڈ اسپرٹ, جو ہم نے یہ روایت ڈالی کیوں تھی, اور تو دنیا کے کئی ملکوں میں یہ روایت نہیں, ہمارے پڑوس میں انڈیا, چائنا, ایران, ہماری خطے کے ملک ہیں, وہاں انتخابات ہوتے ہیں, سٹنگ گورنمنٹس انتخابات کرواتی ہیں. کسی ویسٹرن یورپ کے ملک کے اندر, آسٹریلیا, جاپان, فار ایسٹ, ویتنام, کہیں چلے جائیں, کہیں اوپر نارتھ امریکہ میں چلے جائیں. یہ ہم نے روایت کیوں ڈالی کہ انٹرم گورنمنٹ ہونی چاہیے؟ اس لیے روایت ڈالی تھی کہ ہم بہت گندے لوگ ہو چکے ہوئے ہیں, ہم بہت میلے لوگ ہو چکے ہوئے ہیں, ہم پر اعتماد نہیں ہے کسی کو کہ ہم اپنی ناک تلے انتخابات کروائیں گے تو ہم صحیح کروائیں گے. لہٰذا ہمارے بڑوں نے کہا کہ بھئی ایک غیر جانبدار شخص کو لایا جائے, ایک کو وزیر اعظم بنا دیا جائے, 4 کو 4 صوبوں میں وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے, اور یہ کروائیں گے الیکشن. کم از کم آپٹکس میں تو آپ کسی غیر جانبدار شخص کو لا کے بٹھا دیتے, بعد میں اس سے جو بھی کام کروانا تھا کروا لیتے, جو بھی واردات نکلوانی تھی نکلوا لیتے. بظاہراً آن فیس آف اٹ تو ایسے شخص کو بٹھاتے جس کو کہتے ہیں یار کم از کم بندہ, کم از کم اس کا چہرہ تو جانبدار نہیں ہے. سو یہ پھر آپ ان کی کابینہ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی کابینہ میں کون سے لوگ ہیں. اسی طرح پنجاب میں جیسے ہی وہ آئے ہیں, پنجاب کے اندر جو گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں, سو اور پھر آپ کے لا منسٹر, یعنی یہ بھی ہم نے. صاحب آپ کی باتیں درست ہیں, آپ کی باتیں درست ہیں, لیکن دوسری طرف پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی آئین کے مطابق, جو آئین میں ایک ٹائم فریم دیا ہوا ہے اس کے مطابق الیکشنز ہوں, تو پیپلز پارٹی کا مطالبہ رد کرنے کی پوزیشن میں ہے اس پی ڈی ایم کی حکومت؟
پیپلز پارٹی بہرحال ایک عام سٹیک ہولڈر ہے پی ڈی ایم میں، اور پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم کی کوئی حیثیت نہیں ہے سیاسی طور پہ. پیپلز پارٹی ایک بھاری بھرکم جماعت اسی ہے. لیے پوچھ رہی ہوں جی تو اب یہ تو دیکھیں نا کنڈی صاحب، کہ جی آپ الیکشن کرائیں 90 ڈیز میں. کنڈی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اگر وہ کیٹیگوریکلی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں 90 دن میں انتخابات ہوں گے، پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے، تو اس میں کوئی بھام نہیں ہوگا، بڑی واضح سی سٹیٹمنٹ آ جائے گی. لیکن میری نظر سے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ پیپلز پارٹی کا نہیں پیپلز پارٹی کا یہ تاج حیدر صاحب نے بھی بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے. ابھی سٹیٹمنٹ دی ہے، غالباً میرے بھائی نے سنی نہیں ہے. ابھی انہوں نے کنڈی صاحب نے ابھی بھی یہی کہا ہے کہ آپ کا کام ہی 90 ڈیز کے اندر الیکشن کرانا ہے، اور یہ بات انہوں نے کی ہے. اور تاج حیدر صاحب نے بھی بڑا کیٹیگوریکل سینیٹر صاحب نے بہت اچھی بات ہے. تو چند دن پہلے جو تھی اس میں انہوں نے کیٹیگوری کی بات کی تھی. ہم ایکسپیکٹ ہم پیپلز ایون پارٹی انہوں نے سے جو گورنر کے پی کے جو آیا، انہوں نے کہا کہ جی اف اینڈ بٹس کے ساتھ انہوں نے کہا یہ کام بھی گورنر کا نہیں ہے. یہ بھی کنڈی صاحب نے ابھی بولا ہے کہ گورنر کا کام صرف الیکشن کرانا ہے، یا الیکشن کی ڈیٹس دینا ہے، یہ سیکیورٹی کے کیا معاملات ہیں، دیگر کیا معاملات ہیں، یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے. تو ہم پیپلز پارٹی سے اسی جی ہم اسی کانسٹیٹیوشنلزم کی پیپلز پارٹی سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسی کا مظاہرہ کریں گے. چلے بالکل ٹھیک ہے. میں بریک لے لیتی ہوں ذرا. امیر عباس صاحب ذرا بریک لے، واپس آؤں گی، آپ سے مزید بات بھی کروں گی. اور بریک کے بعد ذرا واپس آتی ہوں تو یہ جو باجوہ صاحب کا اعتراف کا مریم نواز صاحبہ ذکر کر رہی ہیں، یہ انہوں نے کس سے اعتراف کیا تھا، یہ بھی ذرا اس پہ بھی بات کریں گے. پلس یہ جو مطالبہ ہے کہ عمران خان، اچھا یہ بڑی ادھر ادھر سے کئی جگہوں سے آ رہا ہے کہ جی جو ہے وہ فتنہ ہے، عمران خان کو سیاست سے باہر کرنا پڑے گا. یہ -1 سے باہر ہم کیوں نہیں آتے؟ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا علی محمد صاحب، ذرا یہ مریم نواز صاحبہ نے جو آج بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے اعتراف کیا کہ خان کو لانا بلنڈر تھا. تو آپ کے علم میں ایسا کوئی اعتراف ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے کیا ہو؟ اور اگر کیا ہے تو مریم صاحبہ دوسری طرف کہتی ہیں کہ اب خان کو یہاں سے اٹھا کے سیاست سے باہر کرنا ہوگا اس بلنڈر کا خاتمہ کرنے کے لیے، یعنی یہ کافی نہیں ہوگا. تو یہ آپ کی نظر میں یہ ان کی خواہش ہے، مطالبہ ہے تو کس سے ہے؟ کیونکہ یہ باتیں کئی جگہوں سے، کئی حلقوں سے اب آ رہی ہیں کہ خان صاحب کو نائل کر کے سیاست سے باہر کرنا ہی اصل اب جو ہے وہ ہدف ہے یا مقصد ہے. دیکھیں، جس شخصیت کا انہوں نے حوالہ دیا وہ خود وہ بات کریں تو پھر میں اس پہ کامنٹ کروں تو وہ تو میرے خیال میں فضولی ان کی بات ہے. جہاں تک ان کی خواہش کا تو تعلق ہے، تردید بھی کر دینا وہ پھر دوسری طرف، یا پھر وہ کر دیں. مجھے جب ادھر سے بات آئے گی اس کا ہم جواب دے دیں گے. اب ان کی ایک بات آئی ہے، دیکھیں ان کی خواہش ہے، فرمائش ہے، ان کے مطالبات ہیں، کس سے ہیں وہ کلیئر بات ہے، کس سے بات کر رہی ہیں وہ سب کو اس کا آئیڈیا ہے. لیکن دیکھیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل خاتون نہیں ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ ہماری مخالف سیاستدان شہید ہوئی، بڑی لمبی جدوجہد ہے ان کی، اور ایک ڈکٹیٹر کے خلاف جدوجہد ہے، لیکن انہوں نے اپنے بدترین مخالفین کو بھی جمہوریت کی خاطر وہ بیٹھی ان کے ساتھ انہوں نے بات کی. اب یہ کہنا کہ اس کو بار کرو، یہ کوئی آپ کا فرمائشی پروگرام، یہ کوئی آپ کے جو ہے دادا حضور نے جو ہے ان کو تحفے میں پاکستان ملا تھا؟ یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی قربانی سے پاکستان بنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات کا سرے سے قائل نہیں ہوں کہ زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب یا کسی بھی الف بے جیم کو کوئی مائنس کرے، فلانا کرے. کسی کی جرت ہے؟ مائنس کرے گا اللہ جب اس جہان میں لے کے جائے گا. سیاسی طور پہ مائنس کرے گی پاکستانی عوام. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے. اور اس طرح کی باتیں کر کے مریم صاحبہ جو ہے اس بات کو تقویت دے رہی ہیں جو عمران خان صاحب FIR کرانا چاہ رہے تھے. کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پہلی بار تو گولیاں لگی ہیں، کچھ اور کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے بچائی ہے. یہ ملک پہلے ہی 2-3 وزرائے اعظم کی قربانی دے چکی ہے. اس وقت میری درخواست ہوگی پاکستان کے تمام لوگوں سے، ذمہ دار لوگوں سے بھی، پاکستان کو اکھاڑا مزید نہ بننے دیا جائے. اس کو ایک سیاسی کھیل کو سیاسی رہنے دیں، اور سیاستدانوں کو سیاسی میدان میں ہی کھیلنے دیں، اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں. یہ باتیں کسی کی فرمائش کوئی کھیلنے کو چاند مانگے، جس نے کسی کو بھی مائنس کیا، میں کسی مائنس کے حق میں نہیں ہوں. مائنس کا حق عوام کو ہے، وہ آئیں، پرچی ڈالیں، ووٹ ڈالیں. عوام ہمیں مائنس کرے میں قبول ہے، ادروائز 22 کے 22 کروڑ عوام اس بات حق میں نہیں ہے. اور نتیجہ آپ نے ابھی ضمنی الیکشنوں میں دیکھ لیا ہے. پاکستانی قوم اس بات سے تنگ آ گئی ہے، یہ کرسی کی کھینچتانی سے تنگ آ گئی ہے. ملک پہ دہشت گردی کے سائے ہیں، 100 جنازے اٹھے ہیں میرے خیبر پختونخوا سے، معیشت تباہ حال ہے. اس BBC کو یہ پوچھے کہ 9 مہینے سے تو آپ ہی کے چچا حضور وزیر اعظم ہے نا، تو آپ بتائیں معیشت کی حالت کیوں ہے، اور پاکستان دہشت گردی کے سایوں کے نیچے کیوں ہم جی رہے ہیں، کیوں ہم جنازے اٹھا رہے ہیں؟ اس کا جواب دیں، مذاق نہ کریں. اور یہ مہنگائی کا جواب دیں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ مہنگائی کم کرنے آئے تھے، آپ نے غریب کے منہ سے نوالا چھینا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟
کیونکہ آپ تو لاکھوں کروڑوں کے ہینڈ بیگ لے سکتی ہیں, آج 15-20 ہزار روپے کمانے والا بندہ جو ہے اس بات کی سوچ میں کہ میرا بچہ رات کو کھائے گا کیا, کل میں اس کی فیس کیسے بھروں گا اور بجلی کے بل کیسے بھروں گا, اور اگر غلطی سے کوئی بیماری یا کوئی مصیبت آ گئی, کوئی فوتی ہو گئی, پھر میں کیا کروں گا. ان بنیادی سوالات کے جواب دیں, اور یہ بھی بتائیں کہ ڈالر کیوں اڑ رہا ہے, یہ بھی بتائیں کہ 70 ارب ڈالر کا فوریکس ریزرو 30 ارب پہ کیوں بیٹھا ہے. میں بھی اگر کلپ میرے پاس ہوا اس سے تو میں چلاؤں گی. آپ ہمیں بتائیں آئی ایم ایف آپ سے کیا منوا رہی ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں, عملی باتیں کریں, عام آدمی کی زندگی کی باتیں کریں, سیاسی باتیں کریں, میں آتی ہوں, میں واپس آتی ہوں, فرمائشی پروگرام نہ چلائیں. ٹھیک ہے, میں واپس آتی ہوں. آپ اس کنی صاحب آپ اس پہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں کہ جی اب عمران خان صاحب کو سیاست سے باہر پھینکنا ہوگا, ان کو ختم کرنا ہوگا, ان کو -1 کرنا ہوگا, یہ فتنہ ہی باہر اٹھا کے پھینکنا ہوگا, اس کے بعد ہی کیا یہ الیکشن کا سامنا کر سکتے ہیں عوام کا. اس پہ پیپلز پارٹی سٹینڈ کرتی ہے پی ایم ایل این کے اس موقف کے ساتھ؟ دیکھیں میں اس کو پولیٹیکلی کر لوں, اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں. پولیٹیکلی ہم پولیٹیکلی اس کو باہر کر سکتے ہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. دیکھیں شروع آپ نے جو آپ سے مراد جب یہ میڈیا میں باتیں شروع ہوئیں اور اخبار میں -1 آپ نے شروع کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے, ہمیشہ جو بھی آپ شروع کرتے ہیں اللہ کے فضل سے پاکستان پیپلز پارٹی شروع کرتے ہیں کہ آپ زرداری کو -1 کرو, پھر -1 وہاں سے شروع ہوا. پولیٹیکل پارٹیز کبھی مرتی نہیں ہے. میڈیا نہیں کرتا, بیانات آتے ہیں تو میڈیا اس پہ ڈیبیٹ کرتا ہے. کہاں سے آتے ہیں آپ بتائیں, آپ ہی لوگ, آپ ہی جیسے آج یہ بیان آپ کی مریم صاحبہ کی طرف سے آیا نا پی ایم ایل این کی لیڈر کی, میں اس پہ ڈیبیٹ کر رہی ہوں. تو میں بھی معصومانہ سے مطلب عرض کر رہا ہوں کہ میڈیا میں ڈسکس ہوتا ہے نا, اخبار میں, ٹی وی میں کے بیانات ڈسکس ہوتے ہیں. کبھی کسی نے کوئی لیڈر, دیکھیں بات سنیں, زرداری صاحب کے متعلق کس نے کہا تھا کہ اس کو یہ -1 میں قبول ہے؟ کون سے لیڈر نے کہا تھا مجھے بتا دیں. لوگوں نے اپوزیشن فار ایگزامپل نیم, تو آپ کو کیا لگتا ہے کس نے بولا؟ نہیں مطلب ڈسکس ہو رہا تھا نا آپ کی چینل پہ ڈسکس, جو آپ ٹھیک ہے نہیں ہوا -1. پچھلی دور حکومت جب علی محمد خان صاحب کی حکومت تھی, انہوں نے کہا یہ تو بس ختم ہو گیا, صرف ہم نے ہی اس ملک میں رہتے 10-15 سال کا ہم ایک ایگریمنٹ کر کے آئے, ایجنڈا لے کے آئے, واٹ ایور جو بھی ہے, واپس آ گئے. پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں, ہم پیپلز پارٹی 14 اور 17 جماعتوں کے ساتھ بھی پارٹی آئی ہیں, اور پھر 2 تہائی کے ساتھ بھی آئی ہیں, میجورٹی بھی آتی ہے. تو پولیٹیکل لیڈرز ایسے ماننے سے ڈسکوالیفائی اس کو ہو سکتا ہے اگر ان کی کرتوت ایسے رہے ہوں, انہوں نے کوئی ایسے کام کیے ہوں جس پہ اگر عدالت اس کو ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے تو پھر تو ہو سکتا ہے. میری خواہش کے مطابق, آپ کی خواہش کے مطابق کوئی بھی مائنس نہیں ہو سکتا, ڈسکوالیفائی بھی نہیں ہو سکتا. علی محمد خان نے بہت اچھی بات کی محترمہ شہید کے متعلق کہ ان کے جتنے بھی پولیٹیکل اپوننٹ جتنے بھی, چاہے وہ لیڈر ہی تھے, لیکن پھر ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں. تو یہ بات اگر اپنی پارٹی میں اپنے لیڈر سے کہیں کہ آج اس ملک کی یہ صورتحال ہے, دہشت گردی کی یہ صورتحال, اکانومی کی یہ صورتحال ہے, تو ہمیں اس ملک کے لیے, عوام کے لیے بیٹھنا چاہیے. اب میرے بھائی نے بات کی, دیکھیں آپ نے ایک بات دوسری کی, دیکھیں مانا گیا تھا نا وردی میں کھڑے ہو کے, باجوہ صاحب نے ایز چیف آف آرمی اسٹاف مانا تھا نا کہ ہم آج کے بعد ہم پولیٹیکل اس میں حصہ نہیں لے گی اسٹیبلشمنٹ, مانا تھا, انہیں وردی میں کھڑے ہو کے مانا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ لے رہے تھے نا, یہ 1 پیج پہ تھے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے لیے ووٹ یہ پورے کرتے تھے اگر میرے ووٹ نہیں ہوتے تھے, تو یہ ان کی لیڈر نے کہا تھا کہ ہمارے ووٹ پورے کرتے تھے, ہم 1 پیج پہ. تو یہ چیزیں اب دیکھیں, اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ معیشت دہشت گردی. آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ میں نے کئی مہینوں سے میں لگاؤں کہ ہمارے صوبے کے حالات خراب ہیں دہشت گردی کے حوالے سے, کہا تھا میں نے جی. آج وہ دیکھیں صورتحال جس طریقے سے ہے. سوال تو ہم آپ سے کریں گے نا, آپ 9 سال حکومت تھی, دہشت گردی کیوں بڑھی, آپ نے کیوں ملیٹنٹس کو وہاں پر چھوڑا, کس وجہ سے چھوڑا, ان کے گارنٹر, ایک منٹ نہیں میری بات مکمل ہو گئی, اور بات یہ مکمل ہوگی, پھر کیوں چھوڑا, کون گارنٹر تھے ان کے, آج اگر وہ ہمارے صوبے کے حالات خراب کر رہے ہیں, کیوں خراب کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں, آپ نے ان کو جو ادھر کہا کہ ہم نے چھوڑ دیا ایز اے گڈ گیسچر, تو پھر آج ان کے گارنٹر کون ہے, آج کیوں ہمارے صوبے میں جو ہے یہ بدامنی ہو رہی ہے, خودکش دھماکے. میں اس پہ علی محمد صاحب سے جواب لوں گی, بالکل لوں گی علی محمد صاحب سے جواب, لیکن جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں, تو وہ پھر کلیکٹیولی, کیونکہ یہ ریاست کے فیصلے ہوتے ہیں. نہیں میں مانتا ہوں, یہ بتا دیں نا, یہ بتا دیں فیصل کریم کنڈی نے کیا ہے. میں نے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت 6 مہینے سے میں یہ آپ کے پروگرام میں پیٹ رہا تھا نا کہ ہمارے صوبے کے حالات خراب ہیں, کہہ رہا تھا. ابھی نگراں حکومت ابھی آئی ہے نا, لیکن ایک دن میں تو نہیں ہے کہ سارے جمگھٹے آ گئے اور سب کچھ ایسا ہو گیا, حالات خراب تھے, ان کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کیسے. پرسوں اپیکس کمیٹی کی اس پہ میٹنگ ہوئی تھی, ہم نے اس کو بڑا ڈیٹیل سے ڈسکشن 6 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی تھی. اب آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے 7 تاریخ کو, اس کے بعد اس میں یہ بات زیر غور ہے کہ ان کے خلاف ان کو قانون کے کچہرے میں لایا جائے. بالکل ہم نے سوال کیا کہ آج ہمارے صوبے میں آج جس بندے نے آگ بھڑکائی ہے وہ ہمارے سامنے کر, ان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. آج ہمارا صوبہ آگ میں جو ڈبویا ہوا ہے, کس نے ڈبویا ہے, اس کے اوپر اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. آج اگر اس نے, تو کیا یہ میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اپیکس کمیٹی میں یہ بات زیر غور آئی ہے کہ جو بھی ریٹائرڈ جنرل
جو اس تباہی کے یا بربادی کے یا اس دہشت گردی کو دوبارہ کرنے کے بالکل ذمہ دار ہے ان کے خلاف احتساب ہوگا، ان کا احتساب ہوگا، بالکل ہوگا، قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، بالکل لایا جائے گا۔ امیر عباس صاحب اس پہ اگر آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں، کیونکہ ہم گفتگو سے تھوڑا ہٹ گئے ہیں لیکن بہرحال اہمیت کی حامل ہے یہ بات۔ آپ کو یاد ہے جب فال آف کابل ہوا ہے پچھلے 2021 پہ، تو فال آف کابل کے بعد جو امریکن آرمی چیف ہے اس کو اوپن کانگریس میں بلا کے اس کو اور اس کو آن کیمرہ، یعنی یہاں پہ تو اتنی بھی جرت نہیں ہوتی نا ہماری پارلیمنٹ کے اندر کہ آپ اوپن اس میں بات کر سکیں، یہ تو ان کیمرہ بھی یہاں پہ باتیں ہوتی ہیں اس طرح کی۔ انہوں نے آن کیمرہ پوری دنیا کے سامنے اور امریکی قوم کے سامنے اپنے اس آرمی چیف کو وہ رنگیدا ہے کہ تمہاری وجہ سے کس طرح امریکہ اور امریکی قوم جو ہے وہ ناکام ہوئی افغانستان کے اندر، کس طرح ہمارا اربوں ڈالر جو ٹیکس پیئرز منی ہے وہاں پہ ہم نے خرچ کیا وہ کیوں ڈوب گیا، کیسے ہمارے لوگوں کو وہاں سے مار کھا کے واپس بھاگنا پڑا، کیسے ہمارا بدترین دشمن طالبان جو ہے اس نے وہاں پہ ریسرجنس کی اور وہ ہمیں نکال کے اور خود وہاں پہ اقتدار میں آ گیا۔ آج ان کی حکومت ہے نا بھائی، مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں شور مچاتے ہیں کہ فلاں یہ کر رہا ہے فلاں یہ کر رہا ہے، جب آپ اقتدار میں آتے ہیں آپ اس کا محاسبہ نہیں کرتے۔ یہ جو چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہے وہ کب رکے گا؟ آج مریم بی بی کے چچا جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے، مریم بی بی آج پارٹی کی چیف آرگنائزر ہے، آج اس قوم میں وہ جو ہے وہ سیاہ اور سفید کو علیحدہ کرے، ایک حد فاصل کھینچے اس کے اندر کہ ہم نے آئندہ بھائی اسی طرح قومیں کھڑی ہوتی ہیں نا۔ اگر آپ آئندہ اس ملک میں یہ گند روکنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے روکیں گے؟ جلسوں میں بتا دیں گے کہ باجوہ نے یہ کیا تھا فلانے نے یہ کیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بس پولیٹیکل سلوگنیئرنگ ہے، صرف پولیٹیکل انکیشمنٹ ہے، پولیٹیکل کیپٹل کو موبیلائز کرنا ہے، صرف لچھے دار جلسوں میں تقاریر کرنی ہے اور کوئی پرنسپل سٹانس جو ہے وہ نہیں لینا۔ مسئلہ صرف ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ علی محمد صاحب، یہاں پر بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے فیصل کریم کنڈی صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ جو دہشت گردی ان 9 سالوں میں وہاں پہ دوبارہ سے پروان چڑھی یا دوبارہ سے سر اٹھانے لگی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور وہ ذمہ دار جو بھی ہوگا، ایون دو جنرل باجوہ ہوں گے یا جنرل فیض ہوں گے، ایپیکس کمیٹی میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ ان پر کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور ان کا بھی احتساب ہوگا۔ آپ سیکنڈ کرتے ہیں اس بات کو؟ کیا ہوا؟ آپ بھی تو خیبر پختونخوا میں بیٹھے سے۔ دیکھیں، جو اس طرح کی فیصلہ سازی ہوتی ہے یہ فرد واحد نہیں کرتا، یہ آپ کے ادارہ جاتی انپٹ آتا ہے جس میں ظاہر ہے انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں، حساس اداروں کے رپورٹس ہوتے ہیں، کیونکہ بارڈر کو مین کرنا اور اس طرح کی رپورٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنی جان پہ کھیل کے اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس میں ایک سیاسی انپٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ ایک کور بھی چاہیے ہوتا ہے اور ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ کوئی فوج کوئی ادارہ جو ہے وہ اپنی عوام کی سپورٹ کے بغیر نہیں لڑ سکتا۔ اور اسی وجہ سے جب کنڈی صاحب کے دور میں جب انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا سوات میں طالبان کے ساتھ، تو میں اس کو کرٹیسائز نہیں کرتا، اس دور میں انہوں نے پہلے معاملات کو رفع دفع کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے ایک ڈائیلاگ کی طرف گئے، اس کو ایک پولیٹیکل سپورٹ ملی، وہ جو فیل ہوا پھر آپریشن کی طرف گئے۔ تو دیکھیں یہ ہمیں بچوں والی گفتگو کرتے ہیں، دیکھیں اس ملک میں غدار کوئی نہیں، ہر کسی کا ایک ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ ڈسکشن ہمارے دور میں سٹارٹ ہو گئی تھی، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ اب کریں اس کا کیا ان کو ہم نے، کیونکہ دیکھیں افغان طالبان کے ساتھ ہمارا ایک اچھا تعلق رہا، انہوں نے کبھی پاکستان پہ اٹیک نہیں کیا، انہوں نے اپنے ملک کی جنگ ادھر لڑی۔ جب وہ امریکہ ادھر سے نکلا ہے تو ایک تو پاکستان کا بڑا رول تھا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ہماری حکومت خان صاحب کو سپورٹ بھی کیا اور ایک پیسفل انخلا ہوا، کیونکہ سول وار سے اللہ کے کرم سے افغانستان بچا۔ خدا نخواستہ اگر افغانستان میں اس دور سول وار ہوتا تو اور بھی تباہی ادھر خدا نخواستہ ہو جاتی۔ 2 OIC کانفرنسز ہوئی، اس OIC کانفرنسز کے بعد یہ ہوا کہ افغانستان میں امن آ رہا تھا اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اب سینٹرل ایشیا تک ہمارا سی پیک اور سارا ایک یہاں پہ ایک ترقی کا جال پھیلے گا۔ اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ جو معاملات خراب ہوئے ان کو ٹھیک کریں۔ یہ ابھی ڈسکشن اس میں تھا، فیصلہ سازی نہیں ہوئی تھی کہ ان کو کیا آباد کریں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے علی محمد صاحب، میں ذرا آپ سے آخری بات میرا نقطہ لے لیں، اس کے بعد جب میاں صاحب کی آئے ہیں، یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے، شہباز صاحب جب آئے ہیں، اس کے بعد یہ معاملات خرابی کی طرف زیادہ گئے ہیں۔ جب تک عمران خان وزیر اعظم تھے، خیبر پختونخوا میں خود کچھ دھماکے، اب ان سے میرا سوال یہ کہ اگر آپ اس چیز پہ ایگری نہیں تھے تو 9 مہینے سے کنڈی صاحب کی جماعت اور یہ حکومت میں بیٹھے ہیں، what are they doing for the last 9 months؟ اچھا کس نے لوگ چھوڑے ہیں بھائی، لوگ کس نے چھوڑے تھے؟ میں تو آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ بیرسٹر صاحب اگر طالبان سے مذاکرات کر رہے تھے تو کس کے کہنے پہ کر رہے تھے؟ کس کا مینڈیٹ تھا ان کے پاس؟ کس نے ان کو کہا تھا؟
دیکھیں بیرسٹر سیف صاحب جب گئے ہیں، میرے خیال میں شاید ان کا کابل کا ایک وزٹ تھا، ہمارے انفارمیشن منسٹر تھے، لیکن میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ یہ سارا ہوتا ہے مرکز میں، سارا اس کو دیکھا جاتا ہے، وزیر اعظم پاکستان کی اجازت سے سارا ہوتا ہے. لیکن پی ٹی پی سے مذاکرات کر رہے تھے، میں ان کے کابل وزٹ کی بات نہیں کر رہی علی محمد صاحب، میں ان کے کابل وزٹ کی بات نہیں کر رہی. تحریک طالبان پاکستان سے جب وہ مذاکرات کر رہے تھے کس کے ایما پہ کر رہے تھے اور کیا مینڈیٹ تھا ان کے پاس یہ کرنے کا؟ میں عرض کرتا ہوں، تھوڑا سن لیا کریں. دیکھیں مذاکرات خیبر پختونخوا حکومت کے لیول پہ یا کوئی پولیٹیکل لیول پہ کوئی وہ مذاکرات ہماری نالج میں نہیں تھے. ایک انٹریکشن اگر ان کا تھا تو ظاہر ہے اس شہباز شریف صاحب کو بھی پتا ہوگا، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے حساس اداروں کو سب کو اس کا پتا ہوگا. اور میں دوبارہ یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ بلیم گیم سے آج کی حکومت اور اپوزیشن نکلے. آپ پروسیجر پہ بات کریں، ڈفرنس آف اوپینین پہ بات کریں، اس پہ بات کریں کہ اس ملک کو محفوظ اب آپ نے کیسے کرنا ہے، کیا آپ نے بات کرنی ہے، کیا آپ نے لڑنا ہے، کیا کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے آپ نے مرکز میں اس کا مضبوط فیصلہ کرنا ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے کرنا ہے. ایک نقطہ اس پہ رکھوں گا، اگر آپ کو عمران خان اور تحریک انصاف کی سپورٹ چاہیے جو اس ملک کی بہت بڑی جماعت ہے، تو یہ جو ایک طرف دیکھیں کنڈی صاحب، ایک دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں، آپ بھی سیاسی آدمی ہیں، یہاں ماحول بنا کے بات ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا، آپ بھی جرگے والے لوگ ہیں، ہم بھی جرگوں والے لوگ ہیں. اگر آپ نے کسی سے جرگا کرنا ہے، نہیں ہو سکتا رات کو آپ اس کے گھر پہ فائرنگ کریں، صبح کہیں آؤ جو ہے جرگے میں بات کرتے ہیں. آپ نے ماحول بنانا ہوتا ہے. اگر آپ فواد چودھری پہ بغاوت کے پرچے کاٹیں گے، آپ شمدانہ گلزار پہ بغاوت کے پرچے کاٹیں گے، آپ اعظم سوادی کے ساتھ یہ کریں گے اور عمران ریاض جیسے وہ ہم الگ بات کر کے وہ میں الگ بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن بہرحال جو میں نے آپ کے صدر نے جو لوگوں کو جیلوں سے چھوڑا ہے، مذاکرات کر رہے تھے، کس کا مینڈیٹ ان کو حاصل تھا؟ وہ خود کہتے تھے کہ وہ مذاکراتی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں. ان کے صدر نے کتنے لوگوں کو چھوڑا تھا، جیلوں سے کتنے لوگوں کو رہا کیا تھا؟ ان کے اس وقت کے وزیر اعظم کہتے ہیں میں 40,000 افغانیوں کو یہاں پر آباد کرتا ہوں، جس میں 10,000 جو ہیں وہ عسکریت پسند ہیں. طالبان کی حکومت پر جشن کون سی پولیٹیکل پارٹیاں منا رہی تھی؟ آج ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر جو حکومت خراب میں تو وہی بات کر رہی ہوں کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز کو آپ کٹہرے میں لے کر آتے ہیں، لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ریاستی فیصلے ہوتے ہیں، یہ نیشنل سیکیورٹی میں فیصلے ہوتے ہیں، یہ فیصلے کوئی بھی وزیر اعظم اکیلے نہیں کر سکتا کہ طالبان سے مذاکرات کرنا ہے یا ان کو ری ایبیٹیٹ کرنا ہے یا ان کو واپس لا کے بسانا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو بھی اگر اس کی پالیسی اگر وہ کی ہے، چلو ہم نے اچھے کیا مذاکرات ان کے گارنٹر کون ہے؟ پہلی بات ہے جو آپ نے جو مذاکرات کی ہیں، جب آپ کی حکومت تھی، مذاکرات کی ہے، ان کے گارنٹر کون تھے؟ کیسے آپ نے کہا کر دیں بس. بالکل ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے، ادروائز مجھے ایک اور چیز پہ بھی بات کرنی تھی کہ ایک کو بدنام کرنے میں 5 سال کی سزا کی تجویز ہے، اور سوال چھوڑے جا رہی ہوں، کسی اور پروگرام میں کروں گی کہ جب آپ کے آئین میں یہ چیز موجود ہے کہ آپ اداروں کے خلاف بات نہیں کر سکتے یا ان کی توہین نہیں کر سکتے، ان پہ تنقید نہیں کر سکتے، تو پھر نئے بل کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. علی محمد صاحب بہت شکریہ، امیر عباس صاحب، کڈی صاحب، پروگرام سے نادم مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.